बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम नाग राजा की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इसने अपने शौक से तो लड़की का रूप नहीं दहारा था, फिर वो सब कुछ क्यों हो गया जिसका इसने तसव्वुर भी ना किया था। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। कैसर नसीम की जगमगाती रोशनियां ठीक रात के 10 बजे बुझ जाया करती थी और उस वक्त के बाद कैसर के तकरीबन 2 दर्जन मुलाजमीन को कैसर के इर्द गिर्द जाने की कतई इजाजत नहीं थी। कैसर नसीम बहुत बड़े रकबे में फैला हुआ एक अलीशान महल और इसके अलावा नहायत बेहतरीन बगात, तालाबों और मसनूई झरनों के लिए भी मशहूर था। शहर से तकरीबन 15 मील के फासले पर गुलशन अली के इस इलाके में चंद बिजनेसमैन और आला सरकारी हकाम की कोठियां और बंगले थे। कैसर नसीम की जिंदगी बड़ी खामोश और हंगामों से यकसर खाली थी और इसकी वजह इसके मकीन की तन्हाई पसंदी थी। कैसर नसीम की वाहद मालिक बेगम यास्मीन थी। बेगम यास्मीन के कई कारखाने थे और इन तमाम कारखानों की निगरानी वो बाखूबी अंजाम दे रही थी। हमारी मुलाकात बेगम यास्मीन से मशहूर सनतकार सेठ एहसन की कोठी पर नहायत अजीबो गरीब हालत में हुई थी। सेठ एहसन के मरासम मेरे वालिद साहब से भाइयों जैसे थे। मैं चंद रोज हुए आला तालीम मुकम्मल करके अपने मुल्क वापस आया था और आज के दिन सेठ एहसन ने मेरे एजाज में एक पुरतकल्लफ दावत का एहतमाम किया था। तमाम मेहमान हाल में बैठे मुख्तलिफ मौजू पर आपस में तबादला ख्याल कर रहे थे कि अचानक हाल का बड़ा दरवाजा एक जोरदार आवाज से खुला और फिर बोरी की मंद बंधा हुआ तकरीबन 2.5 मन का एक आदमी अंदर फेंका गया। ये सेठ एहसन का भतीजा फरहान था। इसके वालिदैन बचपन में ही गुजर गए थे और सेठ एहसन ने इसकी परवरिश अपने बच्चों से बढ़कर की थी। फरहान के हाथ पांव बंधे हुए थे और एक नाजुक सी लड़की शोला बार नजरों से इसे घूर रही थी। सेठ एहसन लपक कर आगे बढ़े। बेगम साहबा आप? लड़की ने असबात में सर हिलाया और कहा, मैं आज आपसे सख्त शिकायत करने आई हूँ। आपको याद होगा कि मैंने 1 माह पहले भी आपसे फोन पर आपके भतीजे की शिकायत की थी और बताया था कि वो अपने आवारा दोस्तों के साथ मेरा पीछा करता रहता है। आज इसने फिर वही वाहियात हरकत की है, इसलिए मैं इसे बांधकर आपके सामने लाई हूँ। वो नाजुक सी लड़की बोलती चली गई। सेठ एहसन ने नदामत का इजहार किया और माजरत चाही। इस बदबख्त ने मेरी इज्जत खाक में मिला दी है। आप मेरे बुजुर्ग हैं, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं इसे आपकी शराफत की वजह से छोड़ रही हूँ। आप जो मुनासिब हो वो करें, मगर मैं अपनी एक निशानी इसके गले में डाले जा रही हूँ। ये कहकर वो नाजुक सी लड़की एक खिड़की के पास गई और फिर तमाम हाजरीन के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। उन्होंने देखा कि इसने एक ही झटके में खिड़की से लोहे की एक लंबी सलाख निकाल ली और इसका हल्का बनाकर फरहान के गले में डाल दिया। इसने लोहे की मोटी सलाख को ऐसे मोड़ दिया था जैसे वो लोहा ना हो, मोम की बनी हो। लड़की ने जाते जाते तमाम हाजरीन महफिल से दखल अंदाजी की माजरत चाही। इसी दौरान में इनका मुझसे तारुफ कराया गया। बेगम यास्मीन के जाने के बाद तमाम महफिल में इसकी जात मौजू बहस रही। कोई इसकी दौलत किस्मत के बारे में मसरूफ गुफ्तगू था, कोई इसके लाजवाल हुस्न की तारीफ कर रहा था और कोई इसकी सलाहतों पे बोल रहा था। लेकिन मेरा जहन यास्मीन की पुरस्रार शख्सियत के बारे में सोच रहा था। दौराने गुफ्तगू मालूम हुआ कि बेगम यास्मीन इंतहाई तन्हाई पसंद है। वो रोजाना सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचती हैं, शाम के 8 बजे वो सफारी पार्क में चहलकदमी करने जाती हैं और ठीक 9 बजे कैसर नसीम वापस आ जाती हैं। रात के ठीक 10 बजे कैसर नसीम तरीखियों में डूब जाता है। कैसर की ऊपर वाली मंजिल के एक कमरे से नीले रंग की हल्की हल्की रोशनी शीशों से बाहर छलकती है और वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। बेगम यास्मीन के बारे में मेरा तजस्सुस बहुत बढ़ गया था। ये एक अजीब इत्तेफाक था कि हमारा बंगला कैसर नसीम के बिल्कुल सामने सड़क की दूसरी जानब वाक़या था।
میں ہر رات کیسر نسیم کو ٹھیک رات کے 10 بجے تاریکیوں میں ڈوبتا ہوا دیکھتا۔ کیسر کی بلائی منزل کے درمیانی کمرے کے شیشوں سے ایک عجیب قسم کی روشنی نکلتی اور اس کے ساتھ اس پیرے کی بین کی پرسوز آواز فضا میں گونج اٹھتی۔ میں چھت پر کھڑا ہوا تھا کہ اچانک کیسر نسیم کے بائیں باغ سے ایک چیخ سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ 7 سے 8 آدمی ایک گٹھری سی اٹھائے کیسر نسیم سے باہر نکل رہے ہیں۔ اتنے میں دوبارہ وہی چیخ سنائی دی۔ حالات فوراً ہی میری سمجھ میں آ گئے۔ یاسمین کو اغوا کیا جا رہا تھا۔ میں نے دیوانہ وار چھت سے نیچے چھلانگ لگا دی اور فیصل کی دیوار کو پھلانگ کر کیسر نسیم کے گیٹ کی طرف دوڑا۔ اتنے میں گیٹ سے گٹھری اٹھائے 4 آدمی باہر نکلے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ان پر چھلانگ لگا دی۔ گٹھری ان کے کندھے سے نیچے گر پڑی۔ گیٹ سے 2 آدمی اور نکلے، ان کے ہاتھ میں چاقو تھے۔ انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ زمین پر پڑی گٹھری کھل گئی اور پھر میں نے اس میں سے بیگم یاسمین کو نکلتے دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ایک ہی جھٹکے میں اس نے رسی کے بندھن توڑ ڈالے اور پھر اس نے ان 2 آدمیوں کو ایک وقت ہاتھوں پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ پھر یاسمین میری طرف پلٹی اور مجھے حملہ کرنے والوں سے بچایا، لیکن اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ میرے ارد گرد میرے والد صاحب، والدہ اور دیگر رشتہ دار کھڑے تھے۔ میرے بائیں جانب یاسمین کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس وقت مجھے خون لگایا جا رہا تھا۔ پھر میں دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ جب میں دوبارہ ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ یاسمین مجھ پر جھکی ہوئی ہے اور کوئی شے میرے منہ میں انڈیل دی ہے۔ جیسے ہی وہ شے میرے حلق میں پہنچی، میرے سارے جسم میں ایک کپی کپی پیدا ہوئی اور مجھ پر ایک گنودگی سی طاری ہونے لگی۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنی حالت میں نمایاں فرق محسوس کیا۔ میں اپنے جسم میں نئی توانائی محسوس کر رہا تھا۔ حالانکہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ میں چند گھنٹوں میں موت کے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا، کیونکہ خون بہت نکل گیا تھا۔ بیگم یاسمین نے میرے والدین اور ڈاکٹروں کی اجازت سے اپنے طور پر مجھے کچھ دوائیاں استعمال کرانی شروع کر دی۔ اب دن رات میرے سرہانے یاسمین بیٹھی رہتی اور اس کے بالوں اور جسم سے مجھے ایک عجیب قسم کی خوشبو آتی جو مجھے بہت سرور دیتی۔ یاسمین کے علاج کے 3 دن بعد میرے زخم حیرت انگیز طور سے بھرنا شروع ہو گئے۔ 1 ہفتے بعد یاسمین میرے والدین کی اجازت سے مجھے کیسر نسیم لے آئی۔ اب میری صحت کافی اچھی ہو گئی تھی۔ یاسمین روزانہ 8 بجے شب مجھے ایک عجیب قسم کا قدرے تلخ مشروب پلا دیتی اور پھر میں صبح تک بڑی گہری اور پرسکون نیند سویا رہتا۔ کبھی وہ مجھے باغ میں لے جا کر سیر کراتی۔ ہم مختلف موضوع پر باتیں کیا کرتے تھے۔ اس کی معلومات بہت وسیع تھی۔ خاص طور پر اس سے دنیا بھر کے درختوں، جڑی بوٹیوں اور دیگر جنگلی پودوں کے بارے میں بڑا علم تھا۔ ایک رات یاسمین کسی کام سے کیسر نسیم سے باہر گئی ہوئی تھی۔ وہ تقریباً 10:30 بجے واپس لوٹی۔ وہ بڑی جلدی میں تھی۔ میں اس وقت اپنے بیڈ روم میں لیٹا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ یاسمین نے جلدی سے وہ خواب آور مشروب گلاس میں ڈالا اور اسے پی کر سو جانے کی تاکید کرتے ہوئے جلدی سے باہر نکل گئی۔ میں نے گلاس میز پر رکھ دیا۔ اس وقت میرے ذہن میں سپیرے کی بین کی آواز کے بید کو جاننے کی جستجو نے انگڑائی لی۔ میں اٹھ کر دبے پاؤں اس طرف بڑھنے لگا جدھر سے بین کی آواز آ رہی تھی اور آخر کار اس کمرے تک پہنچ گیا جس کی کھڑکی کے شیشوں سے نیلے رنگ کی روشنی باہر نکل رہی تھی۔ شیشوں کے غیر شفاف ہونے کی وجہ سے اندر کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ اسی لمحے میری نظر اوپر روشن دان پر پڑی۔ روشن دان کے شفاف شیشوں میں سے نیلی قسم کی عجیب سی روشنی باہر نکل رہی تھی۔ روشن دان چھت سے ملا ہوا تھا۔ میں فوراً سیڑھیوں سے ہوتا ہوا اوپر پہنچا اور پھر اندر کا منظر دیکھ کر میرے ذہن میں طوفان سا اٹھنے لگا۔ حیرت اور نفرت کے ملے جلے جذبات سے میرے دماغ کی رگیں تن گئی اور میرا سر چکرانے لگا۔ کمرے میں کلین پر بیٹھا ایک سیاہ رنگ کا سپیرا بین بجا رہا تھا اور یاسمین برہنہ حالت میں نہایت بے حیائی کے عالم میں بین کی دھن پر رقص کر رہی تھی۔ اس کے سرخ و سفید جسم سے عجیب قسم کی روشنی نکل رہی تھی۔ اس کے داہنے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور وہ ایک
عجیب مستی کے عالم میں اس تلوار کو گما گما کر دیوانہ وار رقص کر رہی تھی۔ سپیرا لپک لپک کر بین بجا رہا تھا۔ بغیرتی اور بے حیائی کا یہ منظر دیکھ کر یاسمین کے خلاف میرے دل میں نفرت و حقارت کا لاوا ابلنے لگا۔ یہ تھی اس کی پاکیزگی۔ میں اس سے زیادہ کچھ اور دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا اور لڑکھڑاتے قدموں سے نیچے اتر آیا۔ ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح ہوتے ہی حسب معمول یاسمین میرے روم میں آئی۔ بے خوابی سے میری آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ یاسمین نے ایک شان دل برائی سے مسکراتے ہوئے میری بیداری کا سبب پوچھا۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ روزانہ کی طرح سفید لباس میں ملبوس ایک پری لگ رہی تھی۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور میرے ذہن میں اس کے سیاہ رنگ کے عاشق کا عکس ابھر آیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے بیوقوف اور لا علم سمجھتے ہوئے بہلا رہی ہے۔ خواب اتنے ڈرونے اور بھیانک ہوتے ہیں یاسمین صاحبہ کہ انسان چاہتا ہے کہ جاگتا رہے۔ یہی میری بیداری کا سبب ہے۔ لیکن یاسمین میرے تنزیہ جملے کو نہ سمجھی۔ پھر میں نے اس سے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی۔ وہ یہ سنتے ہی چونک پڑی۔ جی کیا مطلب؟ یاسمین نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے یہاں آئے تقریباً 1 ماہ ہو چکا ہے اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو بیجا زحمت اٹھانی پڑ رہی ہے اور پھر میں آپ کی کئی مصروفیت میں خلل پیدا کر رہا ہوں۔ شاہد صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی وجہ سے زحمت اور وہ بھی مجھے، اور پھر میری دوسری مصروفیت کون سی ہیں؟ میری ساری مصروفیت تو آپ ہی کے دم سے ہیں، یاسمین نے کہا اور اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ مجھے تو سکون آپ کی قربت کی وجہ سے ہوا ہے، اس کے لیے تو میں ساری عمر تڑپتی رہی ہوں۔ اس نے بڑی محبت سے کہا۔ میری قربت سے آپ کو سکون کیوں کر ملے گا؟ میں آپ کی یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ بھلا مجھ جیسا شخص جو صرف چند روز پہلے اتفاقاً آپ سے متعارف ہوا، اس کی وجہ سے آپ کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ بہرحال میں آپ کا احسان مند ہوں، لیکن اب کیونکہ میں مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا ہوں اس لیے آپ سے رخصت چاہوں گا۔ اور پھر میں اسی دن کیسر نسیم سے واپس اپنے گھر چلا آیا۔ گھر آ کر بھی کیسر نسیم کی تلخ یادیں اپنے ذہن سے نہ نکال سکا۔ واپسی کے 3 دن بعد تقریباً صبح 10 بجے جب میں باغ میں بیٹھا ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو گیٹ پر ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ یاسمین اپنی کار ڈرائیو کرتی ہوئی ہماری کوٹھی کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی کھڑی کر کے سیدھی میری طرف آئی۔ میں نے رسمی طور پر اسے خوش آمدید کہا، لیکن وہ شاید میری نگاہوں کی بیزاری محسوس کر چکی تھی۔ وہ بکھلا سی گئی اور کہنے لگی، شاہد صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ خدا کے فضل سے اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے جواب دیا، آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیسے گوارا کی؟ شاہد صاحب دراصل آج میں آپ کو ایک زحمت دینے حاضر ہوئی ہوں۔ کیا آپ مجھے وقت دے سکیں گے؟ فرمائیے، میں حاضر ہوں۔ یہاں نہیں شاہد صاحب، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اور نہ چاہنے کے باوجود میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی تیزی سے شہر کی حدود سے نکلی اور دریا کے کنارے کنارے ایک کچی سڑک پر مڑ گئی۔ کچھ دور جا کر یاسمین نے دریا کے کنارے گاڑی روک لی۔ شاہد صاحب میرے گھر میں آخری رات آپ نے رات کو پینے والی دوائی کیوں نہیں پی تھی؟ یاسمین نے اچانک مجھ سے سوال کیا۔ یاسمین صاحبہ وہ میرا ذاتی فعل تھا جس کے لیے میں مجبور نہیں تھا، اور بھلا آپ کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے یاسمین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، شاہد صاحب میں محسوس کرتی ہوں کہ اس رات سے آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 2 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔